बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, चीफ जस्टिस साहब ने कोयटा में ख़िताब किया और 3 बातें कहीं, और इन बातों का इमरान खान के प्रोग्राम से, उसकी सियासत से क्या ताल्लुक़ है। और दूसरा, जनरल बाजवा, गद्दार बाजवा के नए इतराफ़ात और नए इंकशाफ़ात, और एक शैतान की दरबारे रिसालत पर हाज़िरी की कोशिश। ये 3 मरकज़ी मौज़ूआत हैं, बाकी कुछ मज़ीद बातें भी इस ज़िम्न में आ सकती हैं। नाज़रीन, ख़िताब में 3 बातें कही उन्होंने। मुख्तसर ख़िताब था, ज़्यादा लंबा ख़िताब नहीं था, और ये 3 बातें कहने के लिए ही ये शायद ख़िताब किया गया था। एक तो उन्होंने अमर बिल मारूफ़ की बात की। दूसरा कहा कि सब लोगों को मिलकर मुफ़ाहमत करनी चाहिए, यानी मुज़ाकरात करने चाहिए। और तीसरी बात ये की कि मुकदमात की समाअत वीडियो लिंक पर होनी चाहिए। अच्छा, अब इसको, इस ख़िताब को एक तरफ रखते हैं। इमरान खान के मुतालबात क्या है और सियासत क्या है। एक तो खैर ज़िमनी तौर पर ये वीडियो लिंक, इमरान खान का मुतालबा है कि मुझे अदालत में हाज़िरी से, पेशी से इस्तिस्ना दिया जाए, जो बात पूछनी है वो वीडियो लिंक के ज़रिए पूछ ली जाए। तो गोया कि ये मुतालबा मंजूर कर लिया गया है, या मंजूर करने का इशारा दे दिया गया। एक और ज़मीनी बात अमर बिल मारूफ़ की भी है। अमर बिल मारूफ़ कुरान की आयत है, इस्लाम का हुक्म है, अल्लाह के रसूल का हुक्म है। लेकिन इस दौर में कुछ लोगों की और कुछ तबक़ात का ये तर्जमा है इस आयत का कि मारूफ़ से मुराद ये है इमरान खान और उसका दंगा फसाद, और मुनकर से मुराद है जो लोग इमरान खान के मुखालिफ हैं और उन इमरान खान की मुखालफत, इसको मुनकर कहते हैं। इस पर हम ज़्यादा बहस नहीं करते, लेकिन वो जो मरकज़ी मुतालबा है मुफ़ाहमत। पिछले दिनों इमरान खान ने हुकूमत को और फ़ौज को मुज़ाकरात की पेशकश की। उसकी कहानी क्या है, उसकी कहानी कुछ तफसील सामने आ चुकी है, कुछ नहीं है। और इस कहानी के साथ एक साजिश भी थी जो नाकाम हो गई, जनरल आसिम मुनीर बाजवा को बरतरफ करने की। उसका भी जिक्र करते हैं। इमरान खान को नज़र आ रहा है और सबको नज़र आ रहा है कि अदालत की भरपूर पुश्त पनाही के बावजूद उसके बचने के इम्कानात नहीं हैं, सिफर के बराबर है। वो नहीं बच सकता। हालात ऐसे, वो लाख कहता रहे कि अना रब्बुकुमुल आला, मैं इस आप सबका खुदा हूँ, मुझे कोई अदालत नहीं पूछ सकती, मुझे फ़ौज नहीं पूछ सकती, मुझे कोई और इदारा नहीं पूछ सकता, हुकूमत नहीं पूछ सकती। लेकिन उसका जो अंजाम है वो यकीनी भी है और करीब भी है। तो इस अंजाम से बचने के लिए उसने एक चारे के तौर पर यह कोशिश की कि मुझसे मुज़ाकरात कर लिए जाएं। किन से? 2 तबक़ात। उसने कहा हर एक से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूँ। तो एक इससे फ़ौज मुराद थी, दूसरी हुकूमत। फ़ौज ने तो साफ कह दिया कि हम तुमसे कोई मुज़ाकरात नहीं कर सकते, बल्कि किसी भी सियासतदान से हमने कोई मुज़ाकरात नहीं करने। ये वाज़े अल्फाज में इस मरतबा तकरीबन डांट पिटाने वाले अंदाज में जवाब दिया गया। उसके बाद रह गया चाराकार हुकूमत के साथ। तो इतलात ये हैं कि शहबाज शरीफ एक मरहले पर तैयार हो गए थे कि इमरान खान को कहें कि हाँ, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। लेकिन फिर PDM की जमातों ने और पीपल्स पार्टी ने भी शहबाज शरीफ को समझाया कि मियाँ होश के नाखन लो, एक शैतान, एक फितना अब अपना आखिरी मरहले में है, तो तुम उसे मुज़ाकरात के नए सिरे से ज़िंदा करना चाहते हो। फिर ऊपर से लंदन से नवाज शरीफ साहब ने भी शहबाज को समझाया, बल्कि सख्ती से समझाया और बाज रखने को कहा, जिसके बाद खामोशी छा गई। मुस्लिम लीग भी नहीं चाहती इमरान खान से मुज़ाकरात करना, और इमरान खान को फिर हुकूमत की तरफ से भी इनकार हो गया, जिसके बाद इसकी रवैये में इश्तिआल आया और तशद्दुद आया। तशद्दुद आने की वजह एक ही है कि उसे पता है कि उसके ख़िलाफ़ अदालती कार्रवाई तो हो ही नहीं सकती, तो इसलिए वो तशद्दुद पर उतर आया और पुरतशद्दुद सरगर्मियाँ उसने यहाँ लाहौर में 2 मरतबा, 3 मरतबा की, और इस्लामाबाद में भी 2 मरतबा की। लेकिन अब ये जो इस ख़िताब को इसी तनाज़ुर में हम देखें तो गोया कि वो हुकूमत पर ये एक किस्म का दबाव डालना चाहते हैं, या हुकूमत को ये मशवरा दे रहे हैं कि मुज़ाकरात कर लो। वो इमरान खान की तरफ से नहीं, बल्कि अपनी तरफ से हुकूमत को कह रहे हैं, क्योंकि इमरान खान तो कह चुका पहले ही कि मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। मतलब ये है कि मुझसे मुज़ाकरात किए जाएँ या मुझे मुज़ाकरात के लिए बुलाया जाए, जिसकी वजाहत फवाद चौधरी ने भी कर दी कि हुकूमत तारीख दे। इस हद तक वो नीचे आ गए और इस हद तक वो अपनी कमज़ोरी का उन्होंने इजहार किया, लेकिन हुकूमत ने इनकार कर दिया। तो अब जो चीफ साहब हैं वो
یہ گویا کہ عمران خان کو نہیں کہہ رہے، وہ حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ وہ قومی مفاد میں مفاہمت کی پالیسی اختیار کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالت کی طرف سے عمران خان کی ساری سرپرستی کے باوجود دال نہیں گل رہی، جیسے کہ میں نے کل بھی کہا تھا، چنانچہ اس خطاب کی ضرورت پیش آئی۔ دوسری طرف عدلیہ کا جو رویہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کچھ اس طرح کا رویہ ہے کہ جناب آپ کل 2:30 بجے آ جائیں، اگر نہیں آ سکتے تو 8 بجے تک آ جائیں، اگر نہیں 8 بجے بھی نہیں آ سکتے تو کوئی بات نہیں، ہم 1 مہینے کے بعد کی تاریخ رکھ لیں گے، تب آ جائیے گا، اگر تب بھی نہیں آ سکتے تو چلو کوئی بات نہیں، ہم آپ کو بری کر دیں گے۔ یعنی یہ عدالت کا رویہ ہے۔ عدالت کا واضح رویہ یہ ہے کہ عمران خان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، لیکن ہاتھ تو لگنا ہے، اس طریقے سے نہ صحیح، اس طریقے سے صحیح۔ اب دیکھیے کہ علی امین گنڈا پوری، اس نے پچھلے 6 سال سے پختونخوا میں غنڈہ گردی، بدماشی اور جگہ گیری کا ریکارڈ قائم کر رکھا ہے۔ اربوں خربوں کی، اربوں روپے کی اس نے کرپشن کی ہے، قتل کیے ہیں، لوگوں کو زخمی کیا ہے، لوگوں کو دھمکایا ہے، لوگوں کی جائیدادوں پر قبضہ کیا ہے، لیکن اسے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ اس کے پیچھے جج حضرات ہیں۔ اور کل اس نے ایک غلطی کر دی پولیس چوکی پر فائرنگ کرنے کی، اور فائرنگ کا ثبوت جو ہے وہ بھی اس کے خلاف مہیا ہو گیا۔ اس طرح کی اس کی بدقسمتی کہ جب یہ فائرنگ کر کے بھاگا ہے تو ایک گاڑی کو پولیس نے بہرحال کنٹرول کر لیا، جس میں اس کے 4 غنڈے باڈی گارڈ موجود تھے۔ اب اس کے خلاف ایک مضبوط کیس بن گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ عدلیہ علی امین گنڈا پور کو کیسے بچاتی ہے۔ جس طرح شبلی فراز کو بچایا گیا، اسے گلگت کا بدماش وزیر اعلیٰ عدالت کے اندر سے اٹھا کر لے گیا۔ اگر عدالت چاہتی تو وہ نہیں اٹھا کر لے جا سکتا تھا، لیکن وہ لے گیا اور پولیس دیکھتی رہ گئی۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا اور کئی لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ اس وزیر اعلیٰ گلگت کو ریاست کے خلاف سازش کرنے، ریاستی یونٹوں کو ایک دوسرے سے ٹکرانے کی سازش کے تحت گرفتار کریں، اسے برطرف کریں، اسے سزا دیں، ورنہ یہ گلگت کا بدماش وزیر اعلیٰ، یہ گلگت کا غنڈہ وزیر اعلیٰ، ملک دشمن وزیر اعلیٰ، آئین شکن وزیر اعلیٰ مزید اقدامات کرتا رہے گا، بدماشیاں کرتا رہے گا۔ بہرحال نوبت اب جو ہے وہ اب اس طرح بڑھ رہی ہے کہ حکومت نے سخت اقدامات کا فیصلہ کیا ہے، اور کچھ پالیسی اس طرح کی بنی ہے کہ ہم کسی کو پکڑیں گے تو عدالت سے چھڑا لے گی، ہم اسے نئے مقدمے میں پھر گرفتار کر لیں گے۔ گویا کہ ایک آنکھ مچولی کا اعصاب شکن مرحلہ شروع ہے، اور اس اعصاب شکن مرحلے میں کس کے اعصاب ٹوٹیں گے یہ سمجھنے کے لیے کوئی بہت زیادہ تدبر کی ضرورت نہیں۔ سب کو پتہ ہے کہ عمران خان کے اعصاب ٹوٹیں گے، جس کے اعصاب اب ٹوٹنا شروع ہو گئے ہیں۔ کبھی وہ فوج کو گالی دیتا ہے اور کبھی کہتا ہے کہ نہیں، ہم فوج کو گالی دینے والوں کے خلاف ہیں، اور طرح طرح کی باتیں۔ اس کے دماغ کی خرابی یا اس کی ابلیسیت یا اس کے اندر کا چھپا ہوا شیطان جو باہر آ گیا ہے، وہ کل اس نے کہا کہ اسلام آباد میں جب شیلنگ ہوئی تو شیلنگ کا دھواں جو تھا وہ پولیس والوں کی طرف چلا گیا، یہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہے۔ یہ اس کے الفاظ ہیں اس بدبخت شیطان کے کہ یہ اللہ کی طرف سے معجزہ تھا۔ اس کو پتہ نہیں ہے، اس کو پتہ ہے کہ معجزے صرف پیغمبروں کے لیے ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات تو نان سینس اس نے کہی، یہ ہزاروں مرتبہ ہو چکا ہے کہ جب پولیس اور مظاہرین کی پوزیشن ایسی ہو کہ ہوا پولیس کی طرف چل رہی ہو تو پولیس جتنی بھی شیلنگ کرے گی دھواں اس کا پولیس کو آئے گا۔ یہ نہیں ہے کہ مظاہرین کو کچھ دھواں نہیں ملے گا، وہاں بھی دھواں پہنچے گا، لیکن زیادہ دھواں پولیس کی طرف آئے گا۔ اور یہ پاکستان میں نہیں، جہاں بھی ایک سائنس کا اصول ہے کہ ہوا جس طرف کی ہوگی دھواں اسی طرف جائے گا۔ تو اس بدبخت کو جان بوجھ کر اس بدبخت نے یہ کہا کہ یہ معجزہ ہے۔ تو ناظرین، یہ عمران خان کے ساتھ جو معاملہ ہونے والا ہے اس کا زیادہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اور اس میں ایک چیز اور بھی ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ اس شیطان کو فوراً ختم کیا جائے۔ تو ناظرین، یہ ممکن نہیں ہے۔ حالات جو ہیں جو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ راحیل شریف اور فیض اور باجوہ، ان کی جو باقیات ہیں یہ ہر جگہ موجود ہیں، بیوروکریسی میں بھی ہیں، فوج میں بھی ہیں، ایجنسیوں میں بھی ہیں، اور عدالتیں تو خیر ٹوٹل کھل کر اب تو وہ سیاسی فریق بن گئی ہیں عمران خان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر۔ اب تو بس یہی کسر رہ گئی ہے کہ یہ حضرات جو ہیں ایک پریس کانفرنس کریں اور پی ٹی آئی میں شمولیت کا باقاعدہ اعلان کر دیں، اب تو اور تو کوئی کمی رہ نہیں گئی۔ تو ان چیزوں سے نمٹنا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی کو بدماشی کے جرم میں، فائرنگ کے جرم میں، قتل کے جرم میں پکڑا جاتا ہے، اور اس کی اگلے دن ضمانت ہو جاتی ہے، اگلے دن کہہ دیا جاتا ہے یہ تو اس کی گرفتاری غیر قانونی ہے، یہ ہو رہا ہے۔ تو چیزیں جب اس طرح کی ہوں گی تو اب مارشل لا تو نہیں لگ رہا نا کہ مارشل لا لگے گا اور ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، عدالتی اختیارات بھی ختم ہو جائیں گے۔ یہ چیزیں چلیں گی، ہمارے اندازے سے زیادہ بھی چل سکتی ہیں، ہمارے اندازے سے کم بھی چل سکتی ہیں۔
اور شہباز شریف صاحب کو مذاکرات کی عمران خان سے کیوں دلچسپی، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ عمران خان کے چہرے پر جو لعنت، جو نحوست، جو نجاست برس رہی ہوتی ہے، وہ تصویروں میں بھی نظر آ رہی ہوتی ہے، وہ ویڈیو میں بھی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ شہباز شریف کو ایسا کیا مسئلہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ نجاست، لعنت اور نحوست جو ہے وہ سامنے بٹھا کر دیکھیں؟ جب وہ ویڈیو پر دیکھ سکتے ہیں، جب وہ کیمرے پر دیکھ سکتے ہیں، تو سامنے بٹھا کر دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ شاید وہ حق الیقین کا، یہ عین الیقین کا مرحلہ طے کرنا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال ناظرین، جنرل باجوہ نے جو غدار ہے اور جو اپنی غداری کا بار بار اعتراف کر چکا ہے، اس نے ایک تازہ انٹرویو دیا ہے، اس میں اس نے اعتراف کیا کہ ہاں یہ جو ٹاؤٹ صحافی ٹی وی اور میڈیا، سوشل میڈیا پر نظر آتے ہیں، یہ میں نے رکھے تھے، اس لیے رکھے تھے کہ ہم نواز شریف کا مقابلہ کرنا چاہتے تھے۔ یہ غداری کا اعتراف ہے، کیونکہ آرمی چیف کو آئین کے تحت یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی سیاسی پارٹی کا مقابلہ کرنے کے لیے ٹاؤٹ صحافیوں کو سرکاری خزانے سے تنخواہ پر رکھے اور رعایات دے، انہیں خبریں دے، ان کی سرپرستی کرے، ان کے لیے ٹی وی اداروں کے مالکان کو مجبور کرے کہ وہ انہیں رکھے۔ تو اس نے غداری کا اعتراف کیا ہے، اور ظاہر ہے یہ صدیق جان اور عوریہ مقبول جان اور اس طرح کے 6 7 8 10 بلکہ ان کی تعداد ماضی میں تو 15 20 کے قریب رہی ہے، یہ جتنی بھی شیطان ہیں یہ باجوہ کے حکم پر ٹی وی چینلوں پر مسلط کیے گئے، اور اب وہ ابھی تک مسلط ہے۔ ایک اعتراف انہوں نے یہ بھی کیا کہ عمران خان اور شیخ رشید پاکستان کے سب سے جھوٹے آدمی ہیں، سب سے جھوٹے آدمی۔ یہ پہلے بھی سب کو پتہ ہے، اس کو بھی پتہ تھا، لیکن یہ اعتراف اس نے تب کیا جب ان شیطانوں کی، تینوں شیطانوں کی، باجوی کی، باجوے شیطان کی، عمران شیطان کی، شیدے ٹلی شیطان کی آپس میں لڑائی ہو گئی۔ تو خیر، اس نے پھر عوریہ مقبول جان کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ یہ بھی نہایت جھوٹا انسان ہے، اور اس خواب کا بھی ذکر کیا جو اس نے اس کے بارے میں گھڑ کر دیا تھا۔ اس نے خواب کا اعتراف تو کیا، لیکن یہ نہیں بتایا جو کہانی چل رہی ہے مختلف حلقوں میں، وہ کہانی کچھ یوں ہے کہ باجوے نے اس کو بلایا، اس نے کہا کہ عوریہ میں مرزئی ہوں، اور لیکن اگر یہ بات پھیل گئی تو میرے لیے فوج کے اندر بھی مشکلات ہوں گی، عوامی سطح پر بھی مشکلات ہوں گی، پروجیکٹ عمران خان جو وہ بھی پریشانی کا شکار ہوگا، تو کچھ ایسا کرو کہ میری جو ریپوٹیشن ہے وہ بہتر ہو جائے۔ تو یہ اس نے کہا جاتا ہے کہ اس نے 50 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا کہ میں جناب پھر ایسا کروں گا کہ وہ نہ صرف یہ ہے کہ آپ کا مسلمان ہونا ثابت ہو جائے گا، بلکہ لوگ آپ کو عاشق رسول مانیں گے اور رسول کا خاص آدمی مانیں گے۔ اس کے بعد اس نے یہ خواب گھڑا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد، بلکہ اس کی نقل بکواس نہ باشد۔ اس نے کہ رسول اکرم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نہ صرف تعیناتی کی بلکہ اس کو فائل بھی دی، یعنی ملک کو کس طرح چلانا یہ بھی اس نے ظاہر کر دیا۔ یہ کہانی باجوہ نے نہیں بتائی، اس کہانی کی وقت تصدیق کرے گا۔ تو اسی سے یاد آیا کہ یہ شخص جو ہے، یہ گستاخ رسول، یہ رسول پر بہتان باندھنے والا، یہ دشمن رسول وہاں پہنچا ہے مدینہ منورہ میں، اور مسجد نبوی کے باہر کھڑے ہو کر اس نے اپنی تصویریں کھنچوا کر اپلوڈ کی ہیں سوشل میڈیا پر۔ تو ایک صاحب نے مجھے فون کیا اور اس سے کہا کہ یہ اس طرح کے شیطان کیا مدینہ شریف میں داخل ہو سکتے ہیں؟ اس کا خیال تھا کہ شاید اس طرح کے لوگ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ میں نے کہا یہ ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ ایک صحیح حدیث کا متن میں بیان نہیں کر رہا، اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ مفہوم یہ ہے کہ اس طرح کے شیطان یا منافق لوگ جو ہیں وہ مدینہ میں رہ سکتے ہیں لیکن ٹک نہیں سکتے، یعنی 1 دن بعد، 2 دن بعد، 10 دن بعد ان کا دل اڑے گا، ان کا دل اچاٹ ہو جائے گا، وہ مدینہ سے بھاگنے کی کوشش کریں گے۔ یعنی مدینہ منافقوں کو اور شیطانوں کو قبول نہیں کرتا۔ وہ اندر آ کر گھس سکتے ہیں، کچھ دن رہ بھی سکتے ہیں لیکن زیادہ ٹک نہیں سکتے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدینہ شریف کی ایک خاصیت۔ آپ کو یاد ہوگا، تاریخ پڑھی آپ نے، کہ یزید اور حجاج نے مدینہ شریف میں مسجد نبوی میں گھس کر حملہ کیا تھا۔ وہ مسجد نبوی میں اپنے گھوڑے باندھ کر وہیں راتیں گزاری تھی۔ وہ شیطان تھے، منافق تھے، دشمن رسول تھے، لیکن وہ کئی دن رہے اور پھر نکل گئے، تباہی مچا کر، قتل و غارت گری کر کے مچا کر نکل گئے۔ اسی طرح وہ واقعہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جس میں کچھ یہودی مدینہ شریف آ کر قیام پذیر ہوئے مسلمان علماء کے روپ میں، تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو رسول اکرم کی لحد مبارک کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، پھر پکڑے گئے۔ تو یہ چیز ہے، ذہن میں رکھیے کہ عقیدہ یہ نہیں ہے کہ کوئی کافر شیطان مدینہ شریف داخل نہیں ہو سکتا، داخل ہو سکتا ہے، کچھ دن کے لیے رہ بھی سکتا ہے، ٹک نہیں سکتا۔ اسی لیے یہ قانون ابتداء اسلام میں بنا دیا گیا کہ مدینہ شریف میں یہودی نہیں قیام پذیر ہو سکتے۔
اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سسٹم ایسا ہوتا کہ کوئی یہودی مدینہ شریف آ ہی نہ سکتا تو پھر یہ قانون بنانے کی ضرورت نہیں تھی، پھر یہ حکم دینے کی ضرورت نہیں تھی، پھر تو خود بخود ہی کام ہوتا۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے دو جو احادیث اور روایات سے ملتے ہیں کہ دو چیزوں کی گارنٹی دی ہے کہ ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا، ایک قرآن شریف کو یہ محفوظ رہے گا، یہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے، اور دوسرے حضور اکرم کی لحد مبارک اس کو چھوا نہیں جا سکے گا، کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ سسٹم اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ باقی جو کام ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر چھوڑے ہیں، خانہ کعبے کی حفاظت، مسجد نبوی کی حفاظت، مدینہ شریف کی حفاظت، یہ کام مسلمانوں نے کرنے ہیں۔ اگر مسلمان کمزور ہوں گے تو یہ نقصان ہو جائیں گے، جیسا کہ خانہ کعبہ کو 2 مرتبہ اجاڑا گیا پچھلی تاریخ میں، ایک مرتبہ مسلمانوں نے اجاڑا، یزید کے لشکریوں نے، حجاج بن یوسف کے، اور ایک مرتبہ کرامتیوں نے، وہ بحرین، ایک مشرقی سعودی عرب کا جو مشرقی علاقہ ہے آج کل، اس کو بحرین کہا جاتا تھا ماضی میں، آج کل تو بحرین ایک ملک کا نام ہے نا، ایک چھوٹا سا جزیرہ 2-2.5 لاکھ کی آبادی کا سمندر میں ساحل کے قریب، لیکن ماضی کے قریب میں بحرین ایک صوبہ تھا جس میں مشرقی سعودی عرب کے اور امارات کا سارا علاقہ یہ شامل تھا۔ تو اس کا بادشاہ تھا حسین کرامتی۔ اس کرامتی نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا، خانہ کعبہ مسمار کر دیا، عمارتیں بھی تباہ کر دی، اور مسلمانوں حاجیوں کو قتل کر کے ان کی لاشیں کنویں میں پھینک دیں، اور حجر اسود اٹھا کر لے گیا، جس کو پھر بعد میں جب کرامتی کمزور پڑے اور مسلمانوں میں طاقت زیادہ آ گئی تو پھر انہوں نے پیسے دے کر کرامتی سے حجر اسود واپس لیا اور خانہ کعبہ کی تعمیر نو کی، اور اس سارے عرصے میں جو بعض روایات کے مطابق 70 سال، بعض کے مطابق 90 سال، اس دوران حج نہیں ہو سکا کیونکہ خانہ کعبہ موجود ہی نہیں تھا، اور مسلمان اتنے کمزور تھے کہ وہ خانہ کعبہ کو تعمیر نہیں کر سکتے تھے۔ مطلب کیا نکلا؟ مطلب یہ نکلا کہ قرآن شریف اور رسول اکرم کی لحد مبارک کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی حفاظت اسلامی شاعر کی مسلمانوں پر چھوڑی ہے۔ اگر مسلمان کریں گے تو ان کا فائدہ ہے، اگر نہیں کریں گے تو نقصان ان کا ہے۔ تو ناظرین، یہ جو شیطان گھسا، اس کی وجہ میں نے بتا دی کہ یہ وہاں گھسنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور دوسری بات آپ کے علم میں ہے کہ جب تک ان کو مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار نہیں دیا گیا تھا تو یہ حج پر جاتے تھے، خانہ کعبہ بھی جاتے تھے، اور مدینہ شریف بھی جاتے تھے، دربار رسالت میں بھی جاتے تھے، ان کا عقیدہ اپنی جگہ، لیکن جاتے تھے۔ پھر جب ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا اور سعودی عرب نے بھی ان پر پابندیاں لگا دی، تو پھر بھی یہ جا رہے ہیں، خود کو مسلمان ظاہر کر کے جا رہے ہیں۔ تو یہ شیطان اگر چلا گیا ہے، تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی انوکھی بات نہیں ہے، بالکل غیر معمولی بات نہیں ہے۔ اس طرح کے شیطان اور بھی جاتے رہتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ ہماری آج کے 2 موضوعات پر گفتگو تھی، تو انشاءاللہ کچھ مزید معلومات کے ساتھ انشاءاللہ اگلے بلاگ میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔